बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जो भी आज हमारे सदाए चित्राल की स्टेज को देख रहे हैं, आपकी खिदमत में आज हम दोनों फिर से जो है वो हाजिर हुए हैं, चित्राल की आवाज़ लेके, चित्राल की खूबसूरती लेके, चित्राल के कल्चर के जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ लेके, और हमेशा की तरह जो है आज भी अपने प्रोग्राम में हम जो है वो चित्राल के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास गेस्ट होंगे और चूंकि आलिया म्यूज़िक तो लाइव तो हम आज अपने नाज़रीन को सुना नहीं सकते, लेकिन हम इंटरटेन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ खूबसूरत जो है वो सॉन्ग्स मौजूद है, वो भी चलाएंगे। और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे होंगे। तो क्या तुम्हारा क्या हाल है? मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी? बिल्कुल बोलती जा रही हो, मुझे भी बोलने का मौका दो। बिल्कुल कंदूरी किस्पा सदाए चित्रालो नाजरीन असुमी सफ़न इंतज़ार बेहचरन सदाए चित्रालो लोग बचन इस पते क्या कि रिस्पॉन्स सदोमियन हतोदी इस पर बहुत ज़्यादा खुशेसियन और हनुनो है प्रोग्राम एक दफ़ा खूब सतन हरदियो कुलुमिया खुशान ग्योरेसन और उम्मीद को सेन कि हनुनो है प्रोग्राम इस पर शैली क्षेत्र हवाला आलू दोस्त क्षेत्र और सकाफत और क्षेत्र और मसला मसाइलन एक दफ़ा खूब डिस्कस कोसी और हैलू आगे डिस्कस कोसी कि मसला नवालू को फिर तमरे। सो आज के प्रोग्राम में भी हम डिस्कस करेंगे चित्राल के हवाले से। और जुबीना मुझे अगर बोलने का थोड़ा मौका दे, तो लास्ट प्रोग्राम में मैं थोड़ी बीमार थी, बोल नहीं रही थी, तो इसको लग रहा है बस चुप हो गई है। नहीं, वो पता है क्या होता है एक्चुअली, हाँ, जब तुम ज़्यादा एनर्जेटिक होती हो ना, हाँ, तो हम मतलब मुझे भी वो क्या कहते हैं एनर्जी मिलती है और मुझे भी ऐसा लगता है कि आज बहुत सारी बातें करने का दिल करते हैं। पता है ना, जो दो लड़कियां जब आलिया एक साथ बैठी होती ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बातें ना करे। पता है क्या, एक सोशल अगर एक ज़्यादा बोले और सोशल मीडिया पे मैं तुम्हें बताती हूँ आलिया, मैंने एक पोस्ट देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 4 लड़कियाँ रोड पे जा रही थी खामोशी के साथ ना। अच्छा। फिर उसके कमेंट्स पढ़े मैंने, उस पर इतने फनी कमेंट्स आ रहे थे कि 4 लड़कियां और खामोश कैसे बैठ सकती हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो यही सीन है ना। अब तुम थोड़ा सा डाउन होती हो या तबीयत तुम्हारी खराब होती है, तो मसला है कि शायद तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। सर्दियों में जो है वो बंदा तबीयत तुम्हारी भी खराब होती है, तुम भी डाउन होती हो। मेरी कम होती है। हाँ, नहीं मेरी कम होती है जी, बिल्कुल। हाँ, वो सेहत नजर आ रहा है। तो अभी पता है क्या, अभी हम जो है वो अच्छे से मूड में और एनर्जेटिक होके बात करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी, क्योंकि आलिया रमज़ान मुबारक का महीना अभी करीब है बिल्कुल आने वाले। इसके साथ साथ सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है ना, क्योंकि गर्मियाँ हमसे बढ़ हैं। हाँ, सर्दियाँ बहुत पसंद है। बिल्कुल, मुझे भी गर्मियाँ नहीं पसंद है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। ये चीज़ें मसला होती हैं गर्मी में, तो बंदा बिल्कुल ही ना, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत डाउन हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। मेरी तो वैसे भी सर्दियों में भी लो रहती है, तो एनर्जी डाउन हो जाती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा। तो अब आपने अपना ख्याल भी रखना है, और रोज़े भी हैं, लेकिन रोज़े थोड़े इस दफ़ा अच्छे गुजरेंगे क्योंकि मार्च के महीने में आए, तो इतनी ज़्यादा गर्मी मार्च में नहीं होती। बिल्कुल। और आलिया वेदर फोरकास्ट भी मैं देख रही थी, तो हमारे पास मौसम भी रमज़ान मुबारक में क्लाउडी इंशाल्लाह, हाँ, और इसके अलावा बारिशें भी होंगी। और इसके अलावा तुम यार मेरे कपड़े तुम्हें थोड़े से अलग नहीं लग रहे? तभी मैं कहूँ कि कब से मुझे देख रही है, अपने कपड़ों को देख रही है मैं हाँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और कपड़े बहुत मजे के पहने, ऐसा लग रहा है मतलब कलाशा वाइब आ रही है थोड़ी बहुत। यार मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा कल्चरल कुछ पहना जाए, लेकिन यार मेरी एक दोस्त मेरे लिए जो है वो हैदराबाद से लेकर आई थी, लेकिन बलूची जैसे थोड़ा, तो काफ़ी लोगों ने, पहले भी मैंने एक दफ़ा पहना था, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये तो कैलाश वाला है। हाँ, मतलब लुक से थोड़ा सा कैलाश से मिलता जुलता है ना, जो हमारे नजर पड़ते ना, पहले तो लगता है जैसे कैलाश वाला ड्रेस है, लेकिन फिर देखने से आलिया हमारे जो पाकिस्तान में जो भी हमारे हर सूबे में अलग अलग कल्चर ड्रेसेस पहने जाते हैं ना, खूबसूरती होती है। बिल्कुल। वैसे चित्राल में भी हम जो है शलवार कमीज है, इतना कोई स्पेसिफिक हमारा कोई वो नहीं, लेकिन हाँ, कपहोल, हाँ, ये चीजें हैं लाइक हमारे, और वो स्वीरू गोल जो हम शुरू के पहले प्रोग्राम में जो हम पहन के आए थे वो, और हमारे प्रोमो में भी वो चल रहा था काफी, तो और वो भी हमारे कल्चरल ड्रेसेस हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं।
تو وہ بھی مطلب ایڈ ہوتی ہے. اور ہمیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, پروگرام کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ چترال سے کال کریں تو موسم کے حوالے سے اب ہم بتا سکتے ہیں کہ ویسے کچھ دن پہلے سے اسنو فالنگ ہو رہی ہے تو سردی تھوڑی بڑھ گئی ہوگی, لیکن ابھی ویسے بھی ابھی سمرز آنے والے ہیں تو کیا کچھ دن کی برف باری انجوائے کریں آپ. ہمارے پاس تو موقع ہی نہیں مل رہا جانے کا. عید پہ شاید ہم چترال وزٹ کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ کیسے چترال وزٹ کر سکتے ہیں؟ عید پہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی اچھا سا پروگرام لے کے آنا ہے یہاں پہ, تو ہم تو نہیں جا سکتے. چلو چترال کی فیملیز کو بلا, چترال کے ساتھ یہاں پہ منی چترال بنا سکتے ہیں یہاں پہ. ویسے بھی ہم نے 2-3 دفعہ منی چترال ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا تھا کافی اپنی چترال کے فیملیز کو بلا کے, تو ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور آپ لوگوں نے انتظار کرنے ایک اچھا سا گرینڈ شو ہم عید کے لیے لے کے آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں ہم انشاءاللہ اپنے چترال سے بھی بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کریں گے. عالیہ تمہیں تو میوزک پسند ہے, تو ایک میوزک نہیں, ہم 5-6 جو ہے وہ میوزیکل ایونٹ کرنے والے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن آج بھی میں میوزیشینس کو مس کر رہی ہوں, اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے مس کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہمیں کالز کر کے گانوں کی ڈیمانڈس کرتے. اور تھوڑی سی معذرت بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے, تو جو آپ لوگ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گانا لگوا دو یا یہ گانا ان سے پلے کرو, تو وہ ہو نہیں پاتی, تو اس لیے معذرت. لیکن ہم کوشش کریں گے کبھی نہ کبھی آپ کے جو فیوریٹ سانگس ہیں وہ ہم ان سے پلے کروائیں. ہمارے ساتھ جو بھی میوزیشینز یا جو بھی بینڈز ہوں گے لائیو, جب میوزک ہمارا ہوگا تب ہم کوشش کریں گے. تو آج بھی ہمیں کالز کریں, آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں, اور وہ تو آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا پروگرام میں ہمارے ساتھ عالیہ لوگوں نے آپ کی بات بڑی سیریس لے لی ہے, کال آ گئی, کالز آ رہی ہے. ایک کال آئی, کالر سے بات کرتے ہیں, جا کے پھر آ کے اپنی گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ, کوئٹہ سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ جی آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے, میں ہر دن دیکھتی ہوں. ماشاء اچھا, اللہ, بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے. اور بتائیں کوئٹہ کے حوالے سے اور اب ہمارے پروگرام کے حوالے سے بھی بتائیں کہ گھر میں سب اگر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ چترال کے بارے میں ابھی تک کیا کیا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے. میرے ابو بیٹھی ہوئی ہے اور میرے کزنس بیٹھی ہوئی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام. اور یہ بتائیں کہ کوئٹہ میں کیا موسم ہے, سردی ہے کیا ہے؟ جی سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی. ماشاء اللہ. اسلام آباد میں تو ہم ابھی گرمی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, بارش ہوتی ہے تو کیا کوئٹہ میں کیا خاص ایسے ڈش بناتے ہو آپ لوگ؟ کوئی خاص ڈش ہے بارش کے موسم میں, ٹھنڈ میں آپ لوگ کیا بناتے ہو سردیوں میں؟ جی ہم لوگ بناتے ہیں. کیا کیا مخصوص کوئی اسپیشل ڈش ہے آپ کی؟ جیسے جی لوگ چاول بناتے ہیں. اچھا, چاول. اچھا, ہاں ہمارے یہاں جب بارش ہوتی ہے نا تو چائے بناتے ہیں, پکوڑے کھاتے ہیں, ہاں, سموسے کھاتے ہیں. ہاں یہ بھی اچھا ہے. اچھا, ہاں اور کچھ بتائیں, ہم دونوں کی تعریف تھوڑی سی کریں تاکہ ہمارا دن آج اچھا گزرے. ہاں آپ لوگ آؤ, کوئٹہ آؤ, ہم لوگ بھی گھر آؤ. کوئٹہ ہے, بالکل ہم ضرور آئیں گے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور اسی طرح آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور ہمیں کالز کرتے رہیے گا. بہت شکریہ, آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. کوئٹہ سے جو ہے وہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور مطلب ہمارا پروگرام صرف چترال میں ہی نہیں بلکہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے. ہمیں ویسے بھی لاہور سے کالز آ رہی ہوتی ہے, گلگت سے کالز آ رہی ہوتی ہیں. ویسے تو کھوار زبان کچھ لوگ مطلب یہاں کی ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں, بولنے والے گلگت میں بھی ہیں تو وہ بھی ہمیں کالز ہمارے میوزک کو انجوائے کرتے ہیں نا. کافی ایسے ہمارے سانگس ہیں عالیہ جو کہ چترال کے علاوہ کافی جگہوں پہ لوگ سنتے ہیں. بالکل زبینہ, وہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی, تو مطلب جب آپ ریلیٹ کرتے ہو ان دھن سے تو پھر آپ سمجھ آ ہی جاتی ہے, آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہو میوزک کی. بالکل. اور ہمارا میوزک ہے بھی اتنا ریچ, اور ابھی ماڈرنائزیشن جب ہوئی ہے تو زیادہ تر یوتھ انٹرسٹ لے رہی ہے ہمارے میوزک میں. بالکل. ہاں, میوزک ہی کر رہے ہیں آج, ہم میوزک کو بہت مس کر رہے ہیں. عالیہ, ہم جو ہے آج
پروگرام میں ابھی ہم اس لیے تھوڑا سا چل موڈ میں ہیں کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم سیاسی گفتگو کرنے والے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بوسٹ اپ کریں, تھوڑی سی جو ہے اپنے پرسنل جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں. علیہ بتاؤ نا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ بتاؤ کوئی جس میں کوئی ابھی جب سے ہم ہوسٹنگ کر رہے ہیں کہ کوئی فین مومنٹ کبھی ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے نا یار, ایک دفعہ میں ابھی پشاور سے آ رہی تھی نا, لیکن میں نے ماسک پہنا ہوا تھا, پھر بھی مطلب ایک بندہ آیا میرے پاس دور سے چترال سے آ کے, پھر اس نے پوچھا آپ عالیہ ہیں, تو میں نے کہا جی, تو مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا یار مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے. میں نے کہا یار میں نے ماسک بھی پہنا ہوا, پھر بھی مطلب لوگ سیلفی بالکل بھی نہیں لی؟ ہاں سیلفی لینی چاہیے ویسے. میں نے سیلفی نہیں لی کیونکہ مطلب بہت رش تھا, تو میں نے کہا سیلفی نہیں لی, لیکن میری بات چیت ہوئی اس سے, مطلب اچھا لگا ان سے مل کے. ہاں ہم کہیں ایونٹس پہ کہیں جاتے ہیں نا, تو ڈیفینیٹلی ابھی تو سب کو ہمارے نام کا بھی ہے زبینہ عالیہ ڈائریکٹ کر کے. بالکل, وہ تو ہمارے پرومو سے ہی. ایک ایونٹ پہ میں گئی, وہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے کیوٹ بچے میرے پاس آئے نا, تو مجھے کہتے ہیں آپ کی وہ دوسری پارٹنر نہیں ہے, تو میں نے کہا نہیں, ہم ہر جگہ ساتھ نہیں گھومتے ہیں. میں نے کہا اس کے اپنے مصروفیات. آپ نے بھی کہا ہوگا کہ میں اس کو پروگرام کے حد تک برداشت کر لوں, تو بالکل. میں نے کہا کہ عالیہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لاہور سے جڑ رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, فضل الرحمان لاہور سے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. فضل الرحمان لاہور سے. اچھا جی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, دعائیں, شکر. بتائیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا؟ جی پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, کیسا لگ رہا ہے چترال کے بارے میں چیزیں ہم بتا رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے آپ کو, تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہے؟ جی بالکل بالکل, آپ کا شو بہت اچھا ہے, دیکھتے ہیں ہم. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بتائیں سر, بارے میں بتائیں کہ لاہور میں ابھی کیا موسم ہے, سیاسی حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں کہ لاہور میں ابھی کیا سیاسی حالات چل رہے ہیں. موسم تو بہت اچھا ہے, صبح سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی ہے اور بادل ہیں اس وقت. ماشاءاللہ, بہت اچھا موسم ہے, ٹھنڈا موسم ہے. صرف اسلام آباد میں بارش کا ہم انتظار کریں, باقی لاہور میں بھی بارش ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ بارش ہو رہی ہے. سیاسی حالات کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ سیاسی ماحول گرم ہے یا بارش ہو رہی ہے, خاموشی ہے. بالکل میں بتانا چاہتا ہوں, ایک یہ بہت اچھا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بنی ہے, یہ اچھا ہے, ہمارے سارے پاکستان کے لیے اچھا ہے. ماشاءاللہ, اللہ کرے اچھا ہو. جی جی, اور ایک میں اور بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں. 50,000 روپے میں اس کا گیس کا بل پے ابھی کر کے آیا ہوں. اوہو, کتنا, 4,000؟ 50,000 روپیہ. گیس کا بل ویسے میرے گھر میں بھی بہت زیادہ ہے, اس دفعہ سب کے گھروں میں گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. بہت مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے پاس ہی نا ادھر بنی ہے موٹر وے سڑک بنی ہے. اچھا جی, موٹر وے سڑک بنی ہے, اس کا فائدہ جو 1 کلومیٹر سے چلے گا 1 کلومیٹر تک, اس کو فائدہ ہے. ہمارے جو ہمارے بازار کو یا ہمارے ایریا کو کوئی کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے, لیکن ہم 1 لاکھ روپیہ اس کا ٹیکس ہم دے چکے ہیں. وہی, یہ تو ایشوز ہمارے ایشوز ہے. بہت شکریہ کالز کرنے کے لیے سر, اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں. اور لاہور میں, کوئٹہ میں جگہ پہ موسم بڑا خوشگوار ہے, بارش ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. تم بھی چائے اور پکوڑوں کو مس کر رہی ہوگی نا؟ بالکل, ہم بھی ذرا کوئی کیا سین ہے, کوئی پروڈیوسر صاحب کدھر ہیں آپ, چائے اور پکوڑے تو بھجوا دیں. نہیں, ہم لاہور ہوتے تو بھجوا دیتے نا, اب اسلام آباد میں موسم نہیں ہے پکوڑے کھانے کا, تو اس لیے پروڈیوسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. بالکل ایسے ہی. اور پروڈیوسر صاحب سن رہے ہیں, عالیہ پتہ ہے صحیح ہے, اس کے بارے میں ہم سے بعد میں پھر میٹنگ ہوگی. اس کے بعد جو ہے پروگرام کے بعد وہی ہم وہ فین مومنٹ کی بات کر رہے تھے عالیہ. تو کافی, اور ایک اور دفعہ ایک کال میں شاید ہمیں ایک بچی نے کہا تھا کہ آپ دونوں ہیروئن ہیں کیا؟ کال کر کے لائف. بالکل, ہیروئن تو نہیں, لیکن ہاں انشاءاللہ جو ہے فین مومنٹ کے ساتھ ساتھ کرٹیسزم بھی بہت ہوتی ہے. زبینہ دیکھتی ہو یار, پتہ ہے کیا, ہاں عالیہ, ایک ایسا ٹائم تھا نا میری لائف میں کہ یہ کرٹیسزم میں برداشت کر ہی نہیں پاتی تھی, مطلب مجھے غصہ آتا تھا, ٹھیک ہے, اینگر ایشوز, ہاں رپلائی کیا ان باکس پہ جا کے میں لوگوں سوری, اسپیشلی میری چترال کی جو عوام ہے نا, میں نے اتنی دفعہ ان کے لیے بلاگس لکھے, میں نے کہا بس کر دیں, کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں, چترال کو تھوڑا آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مطلب ہم نہیں کر سکتے, انسان کوشش کر کے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, مطلب موسٹلی کہ لائک
بالکل ایسے کلچر ہی کو خراب کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کرٹیسزم ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں، لیکن میں بہت برداشت کر رہی ہوں. عالیہ تم میں برداشت ہے، ٹھیک ہے، تو تم نے پلیز میرا خیال رکھنا ہے کہ میں نے کسی کو کچھ بولنا نہیں ہے. ابھی رمضان آ رہے تو ہم چل موڈ میں ہوں گے. عالیہ کیا چاہ رہی ہو، کوئی اچھا سا گانا سننا پسند ہاں کرو گی؟ بہت زیادہ، مطلب میرا بڑا دل کر رہا ہے کوئی اچھا سا میوزک ہمارے پاس ہے تو سن لیتے ہیں اپنے ٹھیک ہے. ناظرین کو ہمارے بھی پاس سناتے ویسے آپشنس میں کافی آ رہے ہیں، لیکن ہم ایک سرپرائز ہے، ہمارے ناظرین کو بھی شاید پسند آئے گا. کافی فین فالوونگ ہے جو سنگر ہیں ان کے. تو ناظرین جاتے ہیں ایک خوبصورت سے چترالی سانگ سنتے ہیں، واپس آ کے جو ہم اپنے صدائے چترال کا جو اسٹیج ہے اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. تو چلتے ہیں، چل کے انجوائے کرتے ہیں چترالی خوبصورت سانگ. ویلکم بیک، خوش آمدید، خوش آنگیور ناظرین. بریک کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور بریک میں جانے سے پہلے ایک خوبصورت گانا ہم سن رہے تھے جو ہے وہ ہمارے چترال کی ایک فوک میوزک میں جن کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ، ان کے گانے بہت پسند کیے جاتے ہیں، منصور علی شباب. بالکل. تو عالیہ گے اچھا لگا، مزہ آیا تمہارے لیے؟ ویسے تم بور ہوتی ہو نا، تو میں تمہارے لیے گانے اپنی طرف سے سلیکٹ کرتی ہوں کہ عالیہ تھوڑی انرجیٹک رہے اور شو کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش. صحیح بات ہے، مطلب ساری انرجی مجھے انرجیٹک کرنے کے لیے. میں نے تمہیں ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ تم انرجیٹک ہوتی ہو نا تو میں بھی بول سکتی ہوں. مطلب اتنا اچھا کام کر رہی ہو میرے لیے، اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے انرجیٹک کرنے کے لیے ایسے ہوتے ہیں ناظرین، لوگ ایسے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیا، احسان فراموش نہیں، کام ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو نا تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. میں یہی پھر بتا دو کہ میں نے یہ کیا ہے. چلو عالیہ، ہماری باتیں تو ہوتی رہیں گی، شو کے بعد بھی ہم کریں گے. ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں جو کہ چترال سے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی الیکشنز کا جو ہے وہ سارا گرما گرمی چل رہی تھی، اور ہمارے چترال سے نو منتخب جو ہمارے MNA صاحب ہے وہ آج ہمارے شو میں موجود ہے. ہمارے لیے عالیہ بہت فخر کی بات ہے کہ آج ان کے ساتھ ہم یہاں پہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں وہ نو منتخب ہوئے ہیں ہم چترال میں. تو پھر ہم نے ان کو انوائٹ کیا. ڈیفینیٹلی ان کے پاس آج کل تو ٹائم بہت زیادہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ رسپانسبلٹیز اتنے زیادہ پولیٹکس میں آتے ہو، آپ کے اوپر آلریڈی اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان چیزوں سے نکل کے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ بھی موجود ہیں. بالکل، ہمارے ساتھ ینگ جرنلسٹ ہیں ہمارے چترال سے، اور میرے لیے بہت اعزاز کی بھی بات ہے کہ آج میں ان کے ساتھ ہم نشست ہوں گے، ہم باتیں کریں گے. بالکل. اور ایز اے ینگ جرنلسٹ کیا کیا چیلنجز آتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور چترال کی کلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بھی کافی سارا کام کریں. اور بطور اسسٹنٹ پروڈیوسر وہ اس کے ساتھ ایکسپریس نیوز کے ساتھ کام کریں. اس کے علاوہ بلاگنگ کرتے ہیں، بہت سارے آرٹیکلز اس کے بے شمار. اس کی لکھائی کی تو میں فین ہوں زبینہ، بہت زیادہ اچھا مطلب ان کی تحریریں ہوتی ہیں. بالکل. تو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر عبداللطیف صاحب اور فخر عالم، آپ دونوں کو آج دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ. یقیناً سر، آپ جو ہیں ڈیفینیٹلی ابھی اتنی رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر آئی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میری اور عالیہ کی طرف سے، اس پورے K2 اسٹیج کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو لوگوں نے محبت دی، آپ کو سپورٹ کیا، تو ابھی آپ جو ہے وہ ہمارے چترال کے لیے ایز اے MNA کام کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو سر. بہت شکریہ. اور پہلے تو مبارکباد کا شکریہ، اس کے بعد اپنے اسٹوڈیوز میں بلانے کا شکریہ، اور آپ کی وساطت سے میں اپنی پوری چترالی قوم کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دے کر اور ایک تھمبنگ میجارٹی کے ساتھ مجھے اسمبلی میں بھیجا. بالکل سر، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے تھے جب الیکشن چل رہے تھے، تو ہم بھی یہاں پہ جو ہے اپنے سوشل میڈیا پہ TV پہ دیکھ رہے تھے، لوگ کافی آپ کو بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. چاہے ہم اپر چترال کی بات کریں، لوور چترال کی بات کریں، تو آپ کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری امیدیں جڑی ہوئی تھیں. ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ منتخب بھی ہو گئے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے، ہم سیاسی گفتگو کریں گے سر، اس کے علاوہ کچھ پرسنل بات چیت بھی کریں گے. تو سر، آپ کو کیا لگتا ہے چترال کے جو بنیادی مسائل، چترال میں ویسے مسائل تو ہے بہت زیادہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بنیادی مسائل کیا ہے، اور آپ ان پہ مطلب کام کرنے کے لیے کون سے اسٹیپس لیں گے؟ اچھا، شکریہ جی. چترال کی جس طرح کل پاکستان کا ہے، چترال کا کوئی اسپیسیفک
ایز سچ مسئلہ ایز سچ نہیں ہے جو پاکستان کے دوسرے کسی علاقے میں نہ ہو. بالکل. فار ایگزامپل اکنامکس جو ہے وہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, امپلائمنٹ بالکل پورے پاکستان کا ایشو ہے, امپلائمنٹ اپرچونٹیز کا نہ ہونا, اسی طرح ہیلتھ, ایڈوکیشن. بالکل. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ, سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ, امپلائمنٹ اپرچونٹیز, ان سب کے حوالے سے قدرتی طور پر ہمارے پاس وسائل اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں. بالکل. ان کو ایکسپلائٹ کر کے ہم جو ہے وہ سارے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں اگر آپ کو 2-3 ایسے سیکٹرز اگر آپ کو بتانا چاہوں جن سے ہم چترال کو ترقی دے سکتے ہیں, تو اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے ٹورزم ہمارا. بالکل بالکل. دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا ہائیڈرو جو پوٹینشل ہے, جی. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا مائنز اینڈ منرلز. بالکل. یہ سب نیچرل ریسورسز ہیں, ہمیں صرف ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو ایک پراپر طریقے سے اپنی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے. بالکل. اچھا, میں چونکہ پی ٹی آئی سے میرا تعلق رہا ہے, تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان تینوں سیکٹرز میں ایٹ اے ٹائم, مطلب سائملٹینیس تینوں سیکٹرز میں کام شروع ہو گیا. بالکل. اور چونکہ کورونا آنے کے بعد ایک الگ کہانی ہو گئی, لیکن کورونا سے پہلے پاکستان کو انٹرنیشنلی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نمبر 1 ڈکلیئر کیا گیا بالکل ایسا تھا. تھا. اب ہم خوش تھے کہ بھئی یہ جب ٹورزم کی جب بوم ملے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے چترال جیسے علاقوں اور جی بی جیسے علاقوں کو ہونا تھا. تو وی ور یوفورک. لیکن بس ایک امتحان اللہ کی طرف سے پوری دنیا پہ آیا کہ وہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا ہی بند ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کی پالیسی تھی وہ جاری رہی. اس حوالے سے 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. پہلے تو یہ تھے کہ جو ہمارے ٹورزم کے جو علاقے ہیں, جو ٹورسٹ اسپاٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ ہم نے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ فیسیلیٹیز انسٹالیشن ہو گئی. بمبریت ہو گیا, سولاسپور, اس طرح مطلب جہاں پہ بھی ہمیں وہ. دوسری چیز یہ تھی کہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے روڈ انفراسٹرکچر کا ہونا بہت ضروری تھا, جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ. تو اس حوالے سے بھی پریکٹیکل کام شروع ہوا. 21 بلین روپیز کا جو ہمارا چترال مستو شندو روڈ, اس پہ کام شروع کیا گیا تاکہ یہ ٹورسٹ کی موبلٹی جو ہے وہ ایزی ہو جائے. اس کے علاوہ کیلاش ویلی روڈ جو ہے تینوں ویلیز کے لیے, رمبور, بمبریت اور بریر, اس کے لیے کوئی 8 ارب روپے کا پروجیکٹ روڈ انفراسٹرکچر میں شروع کیا گیا. اور ساتھ ساتھ جو ہیں ہم نے جو مڈاگلاسٹ ہے اس کو انٹیگریٹڈ ٹورزم کا جو پروگرام تھا اس میں انکلوڈ کیا گیا. یہ 7 بلین روپے کا پروجیکٹ تھا, جس میں ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹورسٹ اسپاٹ ڈیولپ ہونا تھا وہاں پہ مڈاگلاسٹ میں, اور ساتھ ساتھ جو شیشکوب ویلی ہے اس کا روڈ کا ایک زبردست پروجیکٹ تھا. تو وہ چونکہ پائپ لائن میں وہ سب شندو روڈ پہ تو کام پریکٹیکلی شروع ہو چکا تھا ہمارے دور میں, اور کیلاش ویلی روڈز پہ بھی ہو چکا تھا, لیکن جو اپنا مڈاگلاسٹ کا پروجیکٹ تھا وہ فائنلائزیشن کی طرف جا رہا تھا, لیکن گورنمنٹ ہماری ختم ہو گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیے بغیر جو بھی کہتا ہے کہ میں چترال کو ترقی دوں گا وہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہا. اچھا, اس کے بعد مائنز اینڈ منرل سیکٹرز میں چونکہ اس سے پہلے کوئی پالیسی, کوئی لیجسلیشن مائننگ کے حوالے سے نہیں تھی. پہلی مرتبہ کے پی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہوئی, اور پالیسی یہ تھی کہ ہم انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کے ذریعے ایک سائنٹیفک طریقے سے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو سپلائٹ کریں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے صوبے کو, پاکستان کو, اور سب سے زیادہ چترال کو اس میں فائدہ ہوگا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور تیسرا فیکٹر جو ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہائیڈرو پوٹینشل. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ چترال میں 5 سے 15 ہزار میگا واٹ کا پوٹینشل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا, اور وہ چیپسٹ سورس ہے. بالکل. تو اس حوالے سے ہماری جو پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2000 मेगावाट के पावर हाउसेस की उन्होंने मंजूरी दी थी कि इनमें 100% इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो प्राइवेट सेक्टर की होगी। और इसकी कंप्लीशन के बाद आफ्टर 20-30 ईयर्स वो गवर्नमेंट उसमें शेयर लेती रहेगी, लेकिन उसके बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी उसमें चूंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं कि वो इनके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सके, तो पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी जो हमारी जो पैमरा की पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से वो चीज़ें भी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकी जिस रफ्तार से, क्योंकि वो सर आपकी बात को एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके कंटिन्यू करते हैं। और हमारे साथ हमारे एमएनए साहब मौजूद है, ब्रेक से वापस आके उनसे बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सदाए चित्राल। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आप सबको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आज उनकी तरफ जाना चाहूँगी। फ़ख्र आलम, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बतौर यंग जर्नलिस्ट या एक सहाफ़ी आपका अपना एक नुक्ता नज़र है, उसके हिसाब से आप हमें बताएं कि चित्राल के अंदर जो ये मीडिया का मंजरनामा है ये कैसे किस तरह बदला और आपने कैसे मतलब कितनी चेंजेस देखे अभी तक इसमें, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा रुझान नहीं था और स्टूडेंट्स भी इतना ज़्यादा मीडिया की तरफ नहीं आते थे, तो आप एज ए यंग जर्नलिस्ट इस मंजरनामे को कितना तब्दील होते हुए देख रहे हैं? अच्छा आलिया, मेरे ख्याल में तो मीडिया का जो मंजरनामा है वो तो पूरे मुल्क में बदला है बिल्कुल ओवर द ईयर्स। अगर हम बात करें तो पहले प्रिंट मीडिया काफ़ी मतलब उसके अलावा आपके पास कोई इस तरह का ऐसे सच ऑप्शंस नहीं थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद भी पहले पीटीवी ही चलता था और उसके बाद फिर मुशर्रफ के दौर में जब प्राइवेट चैनल्स को यहाँ पे परमिट इशू किए गए तो उसके बाद मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरफ आना शुरू हुए और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया। फिर अभी हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी एक किस्म के डिक्लाइन का शिकार है अभी बिल्कुल। तो डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे लोग। तो मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया जब से आया है तब से चित्राल में एक ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों में देखने को मिल रही है, चूँकि डिजिटल मीडिया में जो सिटीज़न जर्नलिज्म है उसका एक तस्वुर मौजूद है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो मतलब कोई भी शहरी जो है वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर सकता है, वो चीज़ों को रिपोर्ट कर सकता है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोग जो है वो इस तरफ आ गए हैं और चूँकि प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कोई चैनल आप चलाना चाहते हैं, कोई अखबार अगर आप निकालना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल में चित्राल जैसे पेरिफेरीज जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं था पहले। तो जब से डिजिटल मीडिया का दौर आया है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का जब से दौर आया है तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ गए हैं। अभी चित्राल में हम देख रहे हैं तो काफ़ी सहाफ़ी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोकली भी, और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे आ गए हैं नौजवान और यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में वो काम कर रहे हैं। तो उसके बाद से मेरे ख्याल में चित्राल के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा उजागर होना शुरू हुए हैं। बिल्कुल, उससे पहले इतनी ज़्यादा उनको कवरेज ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो इसकी बेहतरीन मिसाल जो अब हम यहाँ पे बैठे हैं, चित्राल से लोग आते हैं, चित्राल की बातें होती है, चित्राल के मसाइल डिस्कस होते हैं, तो ये इससे पहले मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं था। चित्राल का नाम हम सिर्फ जब कुदरती आफात आए तभी हम साल में कोई एक आध बार किसी अखबार में आ जाता था या टीवी चैनल पे। तो अभी मेरे ख्याल में लेकिन कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया पेजेस वहाँ पे चलते हैं, उनकी बहुत ज़ाहिर फॉलोइंग भी होती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म काफ़ी हद तक आ भी गया है। वहाँ से नौजवान जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत सारे जो नौजवान हैं वो मीडिया में अपना कैरियर बनाते हैं, जर्नलिज्म पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे उनको काम करने का मौका मिलता है। और जब काम करने का मौका मिलता है तो ज़ाहिर है वो फिर चित्राल के हवाले से चित्राल की इश्यूज़ जो है वो उनको हाईलाइट करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव प्रोग्रेस काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं चित्राल में। इसी तरह जो भी मतलब पेरिफेरीज है, जो मेन स्ट्रीम पहले मीडिया में जगह नहीं बना पाते थे वो इलाके, वो जो मसाइल थे, तो अभी काफ़ी सारा उन पे काम हो रहा है और मेरे ख्याल में आगे भी
چونکہ اور زیادہ جو ڈیجیٹل دور ہے وہ اگر آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ چترال میں جرنلزم جو ہے اس میں زیادہ ایک معیار آتا چلا معیار آ جائے گا اور لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس میں. بالکل. سر پہلے جو ہمارے ایم این اے صاحب آئے تھے چترال میں, ان کے مقابلے میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا الگ آپ کرنے والے ہیں, کیا کوئی اسٹریٹجیز کوئی پلانز آپ نے بنائے ہیں کہ چترال میں یہ چیزیں ہیں ضروری جن کے اوپر آپ ایک پلان بنا کے کام کریں گے؟ جی پہلے جو ہمارے دوست آئے تھے ظاہر ہے کوشش تو انہوں نے بھی کی ہے بھی ہوگی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب بعض کا کیپیسٹی کا مسئلہ تھا, بعض کے لیے سیاسی جو ماحول تھا وہ شاید سازگار نہیں تھا. تو ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہماری صوبے میں الحمدللہ ہماری حکومت ہے, بننے جا رہی ہے, اور مرکز میں بھی چونکہ ہماری سیٹیں جو تھیں تقریباً تمام اندازوں کے مطابق ہماری 80 سے 85 سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں. اگر وہ ریٹریو ہوتی ہیں تو ہماری مرکز میں بھی حکومت بہت ایزیلی بن سکتی ہے اور ہم عوام کی بہتر خدمت. اور یہ میں سیریسلی آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ابھی جو ایک مربع ٹائپ کا گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں, چوں کا مربع میں انہیں کون کو, اور زور سے لوگوں کو لا کے, یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہو رہا ہے کہ بندے گورنمنٹ میں آنا نہیں چاہ رہے لیکن ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ 6 مہینے سے زیادہ یہ سیٹ اپ چلنے والا نہیں ہے, اور انشاءاللہ جب ہم اپنے لیگل بیٹلز کریے کے ذریعے اپنی جب سیٹیں ریٹریو کر لیں گے تو پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں بھی بنے گی. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ واحد لیڈر ابھی پاکستان میں عمران خان ہے جن کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے. یہ میں پی ٹی آئی کے ورکر طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کو ایک کریڈیبل لیڈر کی ضرورت ہے جس کی بات دنیا سنے اور اس پہ یقین کرے, اور وہ ہمارے پاس صرف عمران خان ہی ہے. تو یہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی یہ مجبوری ہے کہ وہ عمران خان کو لائیں, اور عمران خان انشاءاللہ آئیں گے تو اس کریڈیبلٹی کی بنیاد پر ہماری جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے, جو ہماری اکانومی تباہ ہوئی ہے, معیشت ہماری تباہ ہوئی ہے, اس کو سہارا دینے کے لیے ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کی بات دنیا سنے اور اس پہ یقین کرے. بالکل. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, اور جب وہ خان صاحب جب باہر آئیں گے اور دوبارہ گورنمنٹ کو ٹیک اوور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان چترال سمیت, اور چترال کے حوالے سے ہمارے خوش قسمت یہ ہے کہ جب خان صاحب آتے ہیں تو ہمیں ان کو چترال کے حوالے سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ چترال میں یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کا ہے. He knows better. وہ ہم سے زیادہ چترال کے حوالے سے جانتے بھی ہیں اور دلچسپی بھی ہے ان کی ہے. اچھا سر, اسی بات پہ سیاست میں تو کافی ٹائم سے آپ کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے اور آپ نے کافی چیزیں سیکھی, کافی چیزوں نے آپ کو ہرٹ بھی کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ بتائیں ہمیں جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو, یا پھر آپ کو ایسا لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لوگوں کی اس طرح کی امیدیں تھیں, یہ اس طرح ہو گیا. کوئی سیاست میں کوئی کچھ اس طرح واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لیڈرز کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. کوئی چترال کی آپ پرسنل لیول کی بات کریں تو سب پرسنلی جواب دے دیں آپ. دیکھیں سیاست میں یہ ہے کہ نا سیاست میں دشمن بن جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت دوست بن جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ پارٹ آف دا گیم ہے. پالیٹکس میں جو بھی بندہ آتا ہے اس کے میں جو فیوچر کے جو میرے ینگسٹرز بھی جو سن رہے ہیں جن کی سوچ یہ ہو کہ وہ پالیٹکس میں آئیں, تو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پالیٹکس میں آپ کو سرپرائزز بڑے ملیں گے. بالکل. سرپرائزز سے میری مراد یہ ہے کہ ایک بندے پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہوں گے کہ یار یہ بندہ ہے زیادہ ہوتا ہوگا, تو یہ بندہ جو ہے یہ میرا ہر موسم میں ساتھ دے گا, اور آپ ایبرپٹلی اس بندے کو جب آپ اپنے مخالف پاتے ہیں وہ بالکل مطلب 390 ڈگری پہ, تو آپ بندہ حیران ہوتی کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا. ہاں, تو وہ والی بات نہ کہ تو بھی وہ بندہ کہنے پہ مجبور ہے. سر ایک کال ہمارے پاس موجود ہے, ان سے کالر سے بات کر کے پھر آپ کے ساتھ ہم گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں, تاج محمد. جی سر, کیا حال ہے گلگت کا, بتائیں کیا موسم ہے؟ الحمدللہ بہت زبردست موسم ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے. اچھا ٹھنڈ لگ رہی ہے. صدائے چترال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, ڈیلی ویکلی دیکھ رہا ہوں, لیکن کوئی دوسرا پروگرام نہیں آ رہا ہے نا, گانے شانے آپ پلے نہیں کر رہے.
ابھی اتنا خوبصورت گانا ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا آپ نے. ایک اور گانا آپ کے لیے ہے ہمارے پاس, وہ آپ ٹی وی دیکھتے رہے, ہم چلائیں گے آپ کے لیے. کی آپ نے بات کی نا, تو صدائے چترال کے علاوہ اکثر گلگت بلتستان کے نام سے ہر پیر کے دن گلگت کا ایک پروگرام لگتا ہے اسی ٹائم پہ 12 سے 1 بجے تک, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ اسپیسیفکلی گلگت کے لیے ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. گلگت سے ہمیں کال آئی تھی, کٹ گئی میرے خیال میں موسم کی خرابی کی وجہ سے. بالکل. تو فخر کی طرف جاتے ہیں عالیہ. بالکل, فخر عالم سے میں یہ دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ ایز اے ینگ جرنلسٹ یا ایز اے بلاگر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب ہمارے پاس ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں, لائک کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ابھی تک ایز سچ ہے نہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, تو سب سے زیادہ چیلنجز ینگ جرنلسٹ کو یا بلاگرز کو کون سے مشکلات درپیش ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کچھ تجویز کریں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, میرے خیال میں چیلنجز اور مشکلات بھی 2 سطح کے ہیں. ایک تو ملکی سطح پہ جو ظاہر ہے سارے صحافیوں کو درپیش ہے, سیاستدانوں کو درپیش ہے, جتنے بھی بولنے والے لکھنے والے لوگ ہیں ان کو درپیش ہیں. تو ایک لوکلی چترال کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو پھر کچھ اور اسپیسیفک ان میں مسائل آ جاتے ہیں یا چیلنجز آ جاتے ہیں. ریاستی طور پہ تو آپ دیکھ رہے, قومی طور پہ کہ لکھنے کا مطلب کیا لکھنا ہے کیا بولنا ہے, وہ ایک ڈکٹیشن آ جاتی ہے کہ حصے بھی آپ نے اسی مطابق اسی لائن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک صحافی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہو سکتا ہے کہ اس نے لکھنا کیا ہے, اس نے بولنا کیا ہے. فخر کے کچھ بلاگز میں نے دیکھے تھے, کبھی کبھی وہ تھوڑا سا ایگریسو بھی ہو جاتا ہے. نہیں ایگریسو ہونا پڑتا ہے, مطلب ایک فرسٹریشن جو ہے کچھ ٹائم پہلے اسی پہ ہم دونوں بات کر رہے تھے, میں پہلے بہت ایگریسو تھی سوشل میڈیا پہ, ابھی میں ریلیکس ہو گئی ہوں. ظاہر ہے ایک فرسٹریشن ہوتی ہے بالکل, جب آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا, کچھ ٹاپکس جو ہے ان کو آپ کی آواز پہ اہمیت نہیں دی جاتی, قد کن اگر لگ جاتی ہے تو پھر ایک مشکل ہو جاتی ہے. پھر اگر چترال کے اس کے حوالے سے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کچھ سینسٹیوٹیز ہے جن کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. چترال چونکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہ کبھی آپ کی پھر ملاقات ہو جاتی ہے, آپ کسی کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں چیلنجز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے بلاگرز کے. بلاگنگ خاص طور پہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ مطلب بلاگرز کو اٹھایا بھی گیا ہے, غائب بھی کیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور مطلب ایک آپ نے بولنا بھی ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ کو آپ نے ایک سیف زون میں بھی رکھنا ہوتا ہے. تو ایک کافی میرے خیال میں ایک سینسٹیو بھی ہے. ہمارے پاس شو کا ٹائم بہت زیادہ کم ہے, تو ایک چھوٹے میسیجز ہم دیتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہمارے ینگ جو نیو جنریشن آ رہی ہے ان کے لیے, چترالی عوام کے لیے, پورے پاکستان کی عوام کے لیے, ویسے ہماری بہت ساری امیدیں ہیں آپ سے سر, ہم جو نئی جنریشن آ رہی ہیں اسپیشلی چترال کی, تو کیا لگتا ہے آپ کو کوئی ایک اچھا سا پازیٹیو میسیج ہمارے لیے, ہمارے عوام کے لیے, ہمارے جو بھی آج آپ کو دیکھ رہے ہیں نا وہ قائم کر سکے آگے, اور ہمارے جتنے بھی وشز ہیں پولیٹیشینز کے حوالے سے, تو آپ بتائیں کہ کوشش کریں, مجھے لگتا ہے وہ پورے ہوں گے سر. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے عوام کو؟ دیکھیں میسج تو یہ ہے کہ جو میں بھی 26 سال سے صرف ایک چیز کو سامنے رکھ کے اسٹرگل کرتا آیا ہوں اور میں کبھی مایوس نہیں ہوا. وہ بندے کو always one should be always optimistic. بالکل, جب آپ امید چھوڑ دیں گے پھر آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں پا سکتے. لیکن اگر آپ امید پہ قائم رکھتے ہیں, امید کو قائم رکھتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ عمل کروں گا. بالکل. تو آپٹیمزم از بیسیکلی یہ چیز ہے کہ always think rightly, positively, اور اس کے لیے اسٹرگل کریں آپ. تو وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر بندے کو کے حوالے سے, وہ قوم ہو, بندہ ہو, ایک گروہ ہو, اس کے حوالے سے وہ پازیٹیو فیصلے ہی صادر کرتے ہیں. تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ میری زندگی 26 سال میں سیاست میں نے 0 سے اسٹارٹ کیا تھا. 6 بندوں کو لے کر میں نے پارٹی اسٹارٹ کی تھی چترال میں. بالکل, صرف 6 جن کے نام مجھے ابھی تک بھولے نہیں اور بھولیں گے بھی نہیں. اور اب جا کے میں سر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں ابھی بھی, وہ 6 لوگ؟ بالکل جی. انہوں نے رنگ تو نہیں بدلا, نہیں, وہ موسم نہیں ہے. all of them گڈ فرینڈس. بہت شکریہ سر, آج آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کے. فخر کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے جو ینگ جرنلسٹ ہیں یا مطلب ہم کبھی کبھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, تو میرے خیال میں بولتے رہنا چاہیے,
کافی ساری رکاوٹیں ظاہر ہے کسی بھی کام میں آ جاتی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو پار کر کے جو آپ کا ایک پروفیشن ہے اس کے ساتھ سنسیئر رہتے ہوئے اور اپنے آپ کو ایک انوویشن اپنے اس میں اسکلز میں لے آتے ہوئے میرے خیال میں اپڈیٹ رکھتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں کافی سارے مشکلات پیش آئیں گی لیکن پھر بھی یہ امپاسبل نہیں ہے. آپ بہتر کام کر سکتے ہیں، اس کے باوجود تمام ہرڈلس کے باوجود تمام رکاوٹوں کے باوجود آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اپنے اندر اسکلز پیدا کرنا چاہیے ہم سب کو، اور پھر جو خاص طور پہ چترال کا ایک مخصوص جو ڈائنامکس ہے اس کو سمجھتے ہوئے چترال کے جو مخصوص مسائل ہیں اور ان کو میرے خیال میں سامنے لانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ عالیہ، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بات کر کے آج بہت اچھا لگا. چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے پھر بھی ہم نے بہت ساری چیزیں ہم نے باتیں کی، بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں فخر سے بھی ہمارے سر سے بھی سیکھنے کو ملا. تو انشاءاللہ عالیہ آپ اجازت چاہو گی ناظرین سے دعائیں دے دو ہمیں تاکہ نیکسٹ پروگرام میں. میں دعائیں دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. اچھی بات ہے، تم دعائیں دے دو، میں گانا سنانے والی ہوں. اچھا تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہمارے اور فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے سوشل میڈیا پہ. مجھے بولنے دو نا پہلے، پھر فیڈ بیک لے لینا. تو بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو پروگرام. ہمارے جو نئے منتخب MNA تھے وہ ہمارے ساتھ تھے اور فخر ہمارے ساتھ تھے. تو امید کرتی ہوں کہ بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اور امید، جیسے کہ سر نے کہا کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے. تو اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے میں اور زبینہ. اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں ضرور. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فرمائش پہ ایک خوبصورت سا گانا آپ کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے. جنہوں نے بھی آج ہمارا پروگرام دیکھا ہے تو چل کے گانے کو انجوائے کریں. ہم دونوں کو اجازت دیجیے.